बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और पीटीआई ताहाल ज़ेर अताब है, लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया नेटवर्क जो है वो कराची से इस्लामाबाद तक और इस्लामाबाद से लंदन और अमेरिका तक अफवाहों का एक बाजार गर्म कर रखा है। इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन सुप्रीमेसी के बयानिए से कैसे दस्तबरदार हुए और उन्हें किस तरह चुप रहने पर कायल किया गया है। यानी अब नवाज शरीफ बात नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे कि जो है वो इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, कमर जावेद बाजवा क्या होते हैं, जनरल फैज क्या होते हैं। ये है इस्टेब्लिशमेंट का डंडा जब चलता है तो बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे इलेक्शन कमीशन आज बहुत बड़े फैसले करने जा रहा है और इन फैसलों का आने वाले अपना जो इंतखाबात होंगे उन पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि नवाज शरीफ की जो वापसी है वो अब भी जो है वो बिल्कुल मैं मानता हूं कि नून लीग की तरफ से 100% एक क्लीन चिट दे दी गई है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। एक वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ 21 को आ रहे हैं। लेकिन मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है या जो मेरा जो एक पर्सनल एक तज्जिया है उसके मुताबिक अब भी एक रुकावट मौजूद है। वो रुकावट क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात ने एक बहुत बड़ा मुतालबा रख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे। वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से और बलोचिस्तान से दाइश का खात्मा करें, टीटीपी का खात्मा करें, हमें अमन दें और फिर इंतखाबात कराएं। इससे पहले इंतखाबात कबूल नहीं किए जाएंगे या फिर इंतखाबात के जो नताइज होंगे उनको कबूल करना हमारे लिए मुश्किल होगा या फिर हिस्सा लेना भी मुश्किल होगा। हो सकता है कि हम बायकॉट भी कर दें, लेकिन उनका जो अवाम के सामने बयानिया है वो कुछ मुख्तलिफ है। नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि एक मजहबी जमात है, यानी मजहबी नहीं सियासी जमात है, लेकिन उनका ताल्लुक मजहब से भी है और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पे दर पे उन पे होने वाले हमलों और उनके रहनुमाओं पर होने वाले हमलों के बाद इलेक्शन कमीशन के सामने दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को दाइश से आज़ाद करवाओ, दाइश को निकालो, टीटीपी का खात्मा करो, उसके बाद इलेक्शन हम लेने के लिए तैयार हैं। बस सूरत दीगर हमें इंतखाबात नहीं चाहिए। नाज़रीन, एक रिक्वेस्ट करना मैं भूल गया, वो ये है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है तो आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि उन्होंने ये भी कहा है, यानी इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा है कि भाई थोड़ा सा हल्के चलो। इस वक्त अपना खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जहां सियासतदान महफूज नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस या साबिका पार्लियामेंटेरियंस महफूज नहीं है, सेनेटर्स के घर महफूज नहीं है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक जलसा तक नहीं कर सकती, वहां इंतखाबात कैसे होंगे। और बिलखुसूस जनवरी के आखिरी हफ्ते में जब बर्फबारी चल रही होगी, जब लोग अपने घरों में मैसूर होंगे, यानी मरी ज़ियारत और मतलब जितने भी जिन इलाकों में शदीद बर्फबारी होती है उन इलाकों के लोगों को, अवाम को, गिलगित बिल्तिस्तान के अवाम को आप क्या वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं? तो जब तक ये हालात नॉर्मल नहीं होते तब तक इलेक्शन का सोचना भी बेवकूफ़ी है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है और उनका फिर जो अवाम में बयानिया है वो ये है कि इंतखाबात आइन के मुताबिक करवाए जाएं, इंतखाबात 90 दिनों में करवाए जाएं। ये कितना कौल और फेल में तजाद है। बहरहाल जो भी है सो है। इसी हवाले से नाजरीन, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात चली है तो इलेक्शन कमीशन में आज एक बहुत बड़ा इजलास हो रहा है और उस इजलास में जो हल्का बंदियों के हवाले से मंजूरी दी जाएगी और कल हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। अब इन हल्का बंदियों में जो शोबदाबाजी दिखाई गई है, जो शोबदाबाजी जिसको प्रॉपर वे में कहा जाए, वो जो शोबदाबाजी है वो ये है कि इन हल्का बंदियों में
نہ تو قومی اسمبلی کی نشستیں بڑی ہیں نہ کم ہوئی ہیں، نہ صوبوں کی جو ہے وہ نشستیں بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر نشستیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں تو پھر آپ کو یقیناً اسمبلی میں جانا پڑے گا اور وہاں سے اس کی منظوری لینی پڑے گی، اور پارلیمنٹ تو ہے نہیں، تو اس لیے نشستوں کو جوں کا توں رکھا جائے گا۔ لیکن یہاں میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ انجینئر جو ایک دھاندلی کی جو ابتدا ہے وہ انہی حلقہ بندیوں سے ہو چکی ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کی اکثریت والے علاقے یا حلقے جتنے بھی ہیں ان کو توڑ دیا گیا ہے، ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور جن امیدواروں کو، جن لیڈرز کو، جن پارٹیز کو جہاں جہاں سے جتوانا ہے وہاں ان کے حلقوں کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ اب ان حلقوں کے حوالے سے 28 ستمبر سے 27 اکتوبر تک جو ہے وہ تجاویز اور شکایات سنی جائیں گی، اور اس کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر جنوری کے فرسٹ ویک میں یقیناً جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک تو سب کچھ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو 60 دن چاہیے ہوتے ہیں 58 دن، تو اس میں الیکشن کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میں پہلے بھی ایک بار بات کر چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ آئینی اور قانونی راستے تلاش کر رہی ہے انتخابات کے التوا کے۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک مبہم سا بیان اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ انتخابات جنوری کے فرسٹ ویک میں ہوں گے، لیکن کوئی تاریخ نہیں دی تھی۔ نواز شریف نے تو پھر بھی ایک تاریخ تو دی ہے، لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی۔ تو اب آتے ہیں اگر نواز شریف کے معاملے پر، تو نواز شریف جو 3 دن 4 دن 5 دن تک یہ جو لندن میں مسلسل بیٹھکیں ہوتی رہیں، مسلسل، یہاں تک یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی ہوتے رہے، کسی سطح تک بات چیت بھی ہوتی رہی، اور بیانیہ کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے اس پر بھی بات ہوتی رہی۔ نواز شریف کو اس چیز پر بھی قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ جو بیانیہ اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض اور پھر جو دیگر معاملات جو آپ کے ہیں، اگر یہ چیزیں آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ تو عمران خان کا بیانیہ ہے، تو پھر عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملے گی، تو بھائی اب چپ ہو جاؤ۔ تو بہرحال موجودہ صورتحال میں عمران خان نے نواز شریف نے مطلب ایک زبردست طریقے سے جو ان پر پریشر ڈالا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور وایا اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹس یا نمائندوں یا کارندوں یا پالشیوں کے ذریعے کہ بھائی آپ چپ رہو۔ تو بہرحال نواز شریف نے چپ سادھنے کا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مریم نواز واپس پہنچ چکی ہوں گی اس وقت تک، اور اسحاق ڈار بھی جو ہے وہ 3-4 دنوں کے بعد واپس آ رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار نے وہاں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جی لیگل ٹیم سے ہماری مشاورت مکمل ہو چکی ہے، اور بظاہر جو ہے ویسا لگ رہا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہمارے نواز شریف کی واپسی کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات ناظرین کلیئر کٹ بتاتا چلوں کہ جو قانونی ماہرین سے جن سے ان کی مشاورت ہوئی ہے، وہاں پر 2 چیزوں مطلب ایک بات کہی گئی ہے کہ اگر راہداری کی ضمانت نہیں ملتی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر نواز شریف جیل جائیں گے۔ نواز شریف نے کہا نہیں میں نے تو نہیں جانا جیل، جی میں نہیں جانا، تو نواز شریف تو جیل جائیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پھر یہی ہے کہ شیڈیول کو تو آپ حتمی رکھیں، لیکن آخری یعنی جب 21 اکتوبر سے پہلے 1 ہفتہ پہلے ہم جب درخواست دائر کریں گے تو اس پر جو فیصلہ ہوگا، اگر راہداری ضمانت ملتی ہے اور ہمیں عدالتوں کی طرف سے ایک سیف اور سیکیور سا معاملہ نظر آتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ واپس آئیے گا۔ بصورت دیگر آپ کی جو گزشتہ روز جو ایک یوں سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا کہ جب راگ گایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے، تو شہباز شریف نے گزشتہ روز ماحول بنا دیا۔ وہ کیا بنایا؟ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں یہ لوگ، عوام کو خود چاچو ہیں نا تو یہ عوام کو ماموں سمجھتے ہیں، عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کیا بیوقوفی کا منجن بیچ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کے پلیٹیلیٹس کا مسئلہ ہے، اس کی دل کی آرٹریز کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جی جو ہے وہ ان کی ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز آئے تھے، میڈیکل چل رہا ہے، ان کے خون کے نمونے لیے گئے ہیں،
اور انشاءاللہ تعالی ہفتے ڈیڑھ کے اندر ڈاکٹروں کی طرف سے رپورٹ آ جائے گی۔ ناظرین، یہ رپورٹ ڈاکٹروں کی طرف سے نہیں آنی، یہ رپورٹ لیگل ٹیم کی طرف سے آنی ہے کہ میاں صاحب آ جائیں۔ جب وہ دبئی، یورپ، سعودی عرب کے دورے کر رہے تھے تب ان کو آرٹریز کا ایشو نہیں تھا، تب ان کے جو پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں تھا، تب تو دندناتے پھر رہے تھے، اور آج ان کو جو ہے وہ آرٹریز کا مسئلہ ہو گیا۔ جب بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اجلاس سے خطاب کر رہے تھے تب بھی آرٹریز کا مسئلہ نہیں تھا، تب بھی پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں تھا، سیر و تفریح کے لیے بھی پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں تھا۔ دبئی سے 1.5 گھنٹہ پاکستان کا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، تو بھائی کتنا ایشو تھا، آپ نہیں آئے۔ تو بہرحال اب بھی جو ہے وہ شیڈیول بدل سکتا ہے، جس طرح نواز شریف کا بیانیہ بدل سکتا ہے، اسی طرح نواز شریف کی واپسی کا شیڈیول بھی بدل سکتا ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں ابھی سے بٹھا لیں۔ چاہے لاکھ مرتبہ کوئی کہے کہ نواز شریف 21 کو آ رہے ہیں، اور چاہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں والنٹیئرز کی، کارکنوں کی، اور جتنے بھی سابق اراکین اسمبلی ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو کہا جائے کہ آپ نے اتنے بندے اٹھا کے لے آنے ہیں، گھسیٹ کے لے آنے ہیں۔ اور نواز شریف نے، اب شہباز شریف نے ایک حیران کن بات کہی، آج بھی گزشتہ روز بھی انہوں نے عقل مندی کی بات کی کہ جی ہمارے پاس بیانیہ ہے نا، پچھلے 16 ماہ کے دور اقتدار میں ہم نے جو کچھ کیا وہی تو ہمارا بیانیہ ہے۔ کیا کیا آپ نے 16 ماہ میں؟ سوائے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنے کے آپ نے کیا کیا؟ سوائے بیہودہ اور واہیات قانون سازی کے آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے کوئی قانون بنایا، کوئی بل پاس کیا؟ کیا آپ نے جو ہے وہ اپنا چیف آف آرمی اسٹاف کی توسیع کے حوالے سے جو قانون سازی کی تھی کیا اس کو ریورس کیا؟ کیا آپ نے جو بھی نیب ترامیم کی اس میں آپ نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے کیا؟ تو کیا کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نیب ختم کر دیتے نا۔ آپ نے جہاں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو منظور کیا، جہاں آپ نے آرمی ایکٹ 1952 کو منظور کیا، وہاں آپ نے کتنے ایسے قوانین ہیں جن کو آپ نے منظور کیا؟ تو یہ بیانیہ ہے آپ کا۔ IMF کے ساتھ ڈیل کی، چلو ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ عمران خان یہ ڈیل کر کے گیا تھا، لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو کن شرائط پر کیا؟ آج آپ کہاں کھڑے ہیں کہ آپ پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو؟ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو $72 بلین دینے کے لیے تیار ہوں، اسرائیل کو تسلیم کرو، اور اسرائیل کہہ چکا ہے کہ جی اتنے مسلم ممالک ہمیں تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے آپ پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ جی آپ اسرائیل کو تسلیم کرو۔ IMF کی طرف سے آپ پر دبے لفظوں میں یا پس پردہ آپ پر ایک پریشر ہے کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو۔ بالکل اسی طرح جس طرح پہلے کشمیر ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا اور اسرائیل کو تسلیم کرنا پروجیکٹ عمران کا حصہ تھا، تو یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ آپ نے عوام پر مہنگائی کے بم گرائے، آپ نے عوام پر پیٹرول بم گرائے، آپ نے عوام کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی، آپ کے روس کے سستے LNG کے سستے جو آ رہے تھے اپنا بحری جہاز، وہ راستے میں ہی کہیں غرق ہو گئے، وہ اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ اوپر سے مسئلہ آ گیا یوکرین کو اسلحہ بیچنے کا، کہ آپ نے IMF سے کن شرائط پر جو ہے وہ اپنا پیٹرول اور اپنا LNG لی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیانیہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 16 ماہ کی دور اقتدار میں آپ کے پاس سوائے ناکامیوں، محرومیوں اور اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرنے، اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنے اور عوام کو ذلیل و رسوا کرنے، عوام کے جو ہے وہ خودداری کو توڑنے، مروڑنے، مسخ کرنے، ان کے وجود کو مٹانے، ان کے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنے اور اس ملک کے عوام کو صحت سے محروم کرنے کے علاوہ آپ نے کیا دیا؟ یہاں تک کہ جاتے جاتے آپ ان سے روٹی بھی چھین کر گئے۔ تو یہ بیانیہ ہے آپ کا۔ چلیں ٹھیک ہے، نواز شریف کے آتے وقت پیٹرول 12-15 روپے آپ سستا کریں گے، لیکن اس کے بعد مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں پروگرام کے آخر میں وہ کلپ چلا دوں گا جو IMF کی سربراہ ہیں ان کا، کہ انہوں نے انوار الحق کاکڑ جو نگران وزیر اعظم ہے ان سے ملاقات کے بعد کیا کہا تھا کہ ٹیکس کن پر عائد کرنا ہے؟
اور انہوں نے ٹیکس کہاں کہاں عائد کر دیا. زراعت پر ٹیکس لگا دو, تھوک کی دکانوں پر, پرچون کی دکانوں پر, اور مطلب ایک عوام پر ہی مطلب ایک عذاب انہوں نے برپا کی ہے. لیکن حقیقتیں ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک وقت تھا جب سیاسی جماعتیں نظریات کے بنیاد پر عوام میں اپنی جگہ بناتی تھیں, لیکن اب یہ سب کچھ سیزنل ہو گیا ہے, سب کچھ موسمی ہو گیا ہے, اور اب پاور پالیٹکس میں نظریات نہیں چلتے, بیانیے چلتے ہیں, اور بیانیے وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. A simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is, please collect more taxes from the wealthy, and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. Thank you so much.